चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 30 सालों में तेजी से बढ़े हैं। 28 जून 2022 को चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक वर्चुअल सरबराही इजलास हुआ था। ये इजलास अच्छे हमसाए और दोस्ताना ताउन के मुआहदे की 20वीं सालगिरह के मौके पर हुआ। सरबराही इजलास के बाद सदर पुतिन और शी जिनपिंग का मुश्तरका बयान जारी किया गया। मुश्तरका बयान में कहा गया था कि सर्द जंग के दौरान जिस तरह के फौजी और सियासी इत्तेहाद थे वैसा हमारे दरमियान नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इससे बढ़कर हैं। हमारा ताल्लुक मौका परस्ती से बालातर है और हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। रूस और चीन के ताल्लुकात सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से मुसलसल मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सोवियत दौर से ही सरहदी तनाज़ा भी चला आ रहा था। 1969 में सोवियत यूनियन और चीन सरहदी तनाज़े पर एक दूसरे से टकरा भी गए थे। ताहम 2001 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ा। शी जिनपिंग और पुतिन के दौरे हुकूमत में दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 4200 किलोमीटर तवील सरहद है। दोनों मुल्क चाहते हैं कि सरहद पर अमन कायम रहे। 1999 से रूसी रहनुमा मिखाइल गोर्बाचोव और चीनी रहनुमा डेन जियाओपिंग ने सरहदी तनाज़े को हल करने की कोशिशें की। 2006 में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा खत्म हुआ और दो तरफा ताल्लुकात में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गईं। दोनों ममालिक की मईशत भी जुड़ी हुई है। रूस कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन इसे टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस मामले में चीन रूस का मददगार बन रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 2001 में तिजारत 10.7 अरब डॉलर थी, जो 2021 में बढ़कर 140 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसके अलावा दोनों मुल्क कई मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। साइबेरिया गैस पाइपलाइन 36 अरब क्यूबिक मीटर सालाना की मुकम्मल सलाहियत से काम कर रही है। इसके अलावा साइबेरिया 2 भी है, जिसकी गुंजाइश 50 अरब क्यूबिक मीटर सालाना है। चीन जमीनी रास्ते से रूस तक अपनी रसाई को यकीनी बनाने में मसरूफ है। दोनों मुल्कों के सियासी और हुकूमती निज़ाम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में तर्ज हुक्मरानी एक शख्सियत पर मरकूज है। रूस में पुतिन और चीन में शी जिनपिंग को चैलेंज करने वाला कोई नहीं। दोनों एक दूसरे के घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं करते। ना तो चीन रूसी अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावाल्नी की कैद पर बात करता है और ना ही रूस चीन के सूबा सिंकियांग के साथ साथ हांगकांग में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करता है। पुतिन और शी के दरमियान ताल्लुकात में जाती सतह पर इत्मीनान की बात कही जा सकती है। दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं। दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आलमी मसाइल पर मिलकर काम करते हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ भी अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों एक पेज पर हैं। दोनों मुल्क हथियारों की तैयारी पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों के दरमियान फौजी मशकों में भी तोसी हुई है। चीन और रूस मगरिब के खिलाफ हम आवाज हैं। अमेरिका और यूरोप की बढ़ती हुई पाबंदियों की वजह से रूस का चीन पर इन्हिसार भी बढ़ता गया है। चीन और रूस के दरमियान जो आज मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसकी कोशिशें 7 दहाइयों कबल ही शुरू हो गई थीं। लेकिन उस वक्त रूस अपने हमसाये चीन को कुछ खास नहीं समझता था। जब माओजे तुंग ने पहली बार सोवियत यूनियन का दौरा किया तो जोसेफ स्टालिन ने उनसे मिलने पर रजामंदी जाहिर करने से पहले उन्हें मास्को के मजाफात में एक गेस्ट हाउस में कई हफ्तों तक इंतजार कराया। लेकिन जब शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस का दौरा किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 1950 में चीन और सोवियत यूनियन के दरमियान माओ और स्टालिन में दोस्ती, इत्तेहाद और बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने के 73 साल बाद शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने दोनों ममालिक के दरमियान बेमिसाल दोस्ती का मुजाहरा किया। लेकिन दोनों मुल्क नजरियाती इख्तलाफात, दूरियां, मफाहमत और मुसल्लह तसादम का तवील सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इन दोनों मुल्कों की तारीख तवील और कई वाकयात से भरी पड़ी है। कई दहाइयों तक सोवियत यूनियन और चीन कम्युनिज्म के दो अजीम कुतब थे, जो असूलों की अपनी अपनी तशरीहात और अपने आलमी असर व रसूख पर कई बार आमने सामने आए। लेकिन सन 1950 की दिहाई के इब्तदाई बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर थे। चीनी खाना जंगी, जो 1927 से 1936 तक जारी रही और 1945 से 1949 तक दोबारा शुरू हुई,
نے قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک پر کنٹرول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ سرد جنگ کے پس منظر کے ساتھ یہ حیران کن نہیں کہ چین کی خانہ جنگی میں امریکہ اور سوویت یونین نے کس طرف کا انتخاب کیا۔ چیانگ کائی شیک کی سیاسی جماعت کو امریکہ سے مالی مدد اور ہتھیار ملے۔ امریکہ نے اپنے 50,000 فوجیوں کو بعض اسٹریٹجک مقامات کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ اسی دوران ماؤ زے تونگ کی چینی کمیونسٹ پارٹی کو سوویت روس کی حمایت حاصل تھی۔ کمیونسٹ پارٹی قوم پرستوں کو تائیوان کے جزیرے تک دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ سن 1949 میں ماؤ نے جمہوریہ چین کا اعلان کیا۔ اسٹالن کے لیے کمیونسٹ چین امریکہ کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور ایشیا میں سوشلسٹ بلاک کو وسعت دینے کے لیے صحیح پارٹنر تھا۔ ماؤ، جنہیں ایک ایسے ملک کی تعمیر نو کی ضرورت تھی جس نے کئی سال جاپانیوں سے لڑتے ہوئے گزارے تھے اور خانہ جنگی کی آگ میں ڈوب گئے تھے، انہیں سوویت یونین کی مدد کی ضرورت تھی۔ ماؤ، جنہوں نے کبھی چین نہیں چھوڑا، انہوں نے پہلی بار مالی امداد کے لیے سوویت یونین کا دورہ کیا۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے صرف 2 بار بیرونی ممالک کا دورہ کیا۔ چین اور روس کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ماؤ اسٹالن کے رویے سے ناخوش تھے جس نے انہیں انتظار میں رکھا اور چین کو وہ نہیں دیا جو وہ چاہتے تھے۔ در حقیقت اسٹالن کو نو تشکیل شدہ عوامی جمہوریہ چین کے رہنما سے ملنے میں کئی ہفتے لگے۔ انہوں نے ماؤ کو ماسکو کے مضافات میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا۔ اس دوران ماؤ کی تحریک پر بھی کچھ پابندیاں لگیں۔ سوویت یونین اس وقت ایک طاقتور ملک تھا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ روس اس وقت چین کو غلام ملک کے طور پر دیکھتا تھا جو اس طرح کے ذلت امیز سلوک کو برداشت کر سکتا تھا۔ تاہم چند ہفتوں بعد دونوں رہنماؤں نے چین سوویت معاہدہ دوستی، اتحاد اور باہمی مدد پر دستخط کیے، جس سے چین کو انتہائی ضروری حمایت حاصل ہوئی، جس نے چین کو مغربی ممالک کی پابندیوں کو شکست دینے میں مدد کی۔ ماسکو ایک ایسی عظیم طاقت اور ماڈل تھا جس سے ماؤ زے تونگ سیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی جھلک اس وقت کے ان کے پروپیگنڈے میں بھی تھی۔ ان برسوں میں بار بار دہرایا جانے والا ایک نعرہ تھا کہ آج کا سوویت یونین ہمارے کل کی طرح ہے۔ اس وقت ماسکو نے چین کو فوجی اور مالی امداد دی تھی، طلبہ کو اسکالرشپ دی اور تکنیکی سامان بھی فراہم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں انجینئرز کو چین بھیجا جنہوں نے ملک میں صنعتی نیٹ ورک بنانے میں بہت مدد کی۔ لیکن 1958 کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تلخی آنے لگی۔ ماہرین کے مطابق اس وقت تک چین نے اپنی گریٹ لیپ فارورڈ حکمت عملی کے ساتھ مزید بنیاد پرست اقتصادی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ سوویت یونین کے رہنما نکیتا خروشچیف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے اور اسٹالن کے حامیوں کو سائیڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسٹالن کا انتقال 1953 میں ہوا۔ اس کے بعد اقتدار نکیتا خروشچیف کے ہاتھ میں آ گیا، جنہیں ایک اعتدال پسند، اصلاح پسند رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ اسٹالن کی طرف سے لائی گئی معاشی تبدیلیوں کو بدل کر مارکیٹ پر مبنی سوشلزم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ ماؤ اس کے بالکل برعکس تھے۔ گریٹ لیپ فارورڈ پالیسی کو بعد میں مورخین اور خود چینی کمیونسٹ پارٹی نے ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا۔ اس پالیسی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس پالیسی نے ملک کی تیز رفتار صنعت کاری کا مطالبہ کیا اور عملی طور پر صرف سٹیل کی تیاری پر اصرار کیا۔ زرعی پیداوار کو چھوڑ کر گریٹ لیپ فارورڈ پالیسی کے لیے لاکھوں کسانوں کو متحرک کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں تباہ کن قحط پڑا۔ ماہرین کے مطابق ماؤ کو اسٹریٹجک اور سیاسی اختلافات ہونے پر وجوہات تلاش کرنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے خروشچیف کے رویے کو دیکھا تو سوچا کہ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی میں کچھ غلط تھا، جسے انہوں نے نظر ثانی کا نام دیا۔ ماؤ نے نئی سوویت رہنما کی مغربی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی پالیسی کی خواہش کو سامراجی عزائم کی پیداوار قرار دیا۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ماؤ اور خروشچیف کے درمیان جو خلیج بڑھنے لگی، وہ آخرکار چین اور سوویت یونین کے درمیان تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ کے طور پر مشہور ہوئی۔ نتیجتاً دونوں نے سفارتی تعلقات توڑ لیے اور بین الاقوامی کمیونسٹ تحریک پر بالادستی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی بڑھ گئی۔ ماہرین کے مطابق 1960 کی دہائی کے اواخر میں چین نے سوویت یونین کو کم از کم امریکہ جتنا بڑا خطرہ دیکھا۔ اس وقت ماسکو کی بھی چین کے لیے کوئی مختلف رائے نہیں تھی۔ 1966 میں چین نے ثقافتی انقلاب کا آغاز کیا، جسے خروشچیف کے جانشین
لیونیڈ بریزینیف نے خاص طور پر غیر مستحکم اور خطرناک سمجھا۔ باہمی عدم اعتماد نے دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کئی جھڑپوں کو جنم دیا، اور 1969 میں یہ جھڑپیں دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑے مسلح تصادم پر ختم ہوئیں۔ یہ تصادم زین باؤ جزیرے کے ایک چھوٹے سے دریا پر ہوا، جس کی سرحد دونوں ممالک سے ملتی ہے۔ چینی فوجیوں نے سوویت یونین پر حملہ کرنے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ماؤ اس تنازع سے سماجی طور پر متحرک ہونا چاہتے تھے، جو ثقافتی انقلاب کی وجہ سے کئی دہائیوں کے انتشار کے درمیان اتحاد کو بحال کر سکے۔ اس تنازع میں فریقین کے درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ سوویت یونین کو اس حملے کی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے سوچا تھا کہ اسی سال اگست کے مہینے تک ملک کے دوسرے کنارے یعنی سنگ کیانگ کی سرحد کے ساتھ ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یو ایس ایس آر نے سگنلز کا ایک سلسلہ بھیجنا شروع کیا، جس سے چینیوں کو یقین ہو گیا کہ جوہری حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا امکان نہ بھی ہو تو انہیں کم از کم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد چین کی ذہنیت میں تبدیلی آئی۔ اس کے بعد سے چین نے تیسرے محاذ کی پالیسی شروع کی، جس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کے جوہری حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنا شامل تھا۔ لیکن یہ حکمت عملی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ چین نے محسوس کیا کہ بیک وقت دو سپر پاورز سے نمٹنا ناممکن ہے۔ چین نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ساتھ صف بندی کرنا مناسب سمجھا، جس نے یقیناً 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد نہیں کی۔ یو ایس ایس آر کے بین الاقوامی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں جمہوریہ چین کو نشست سونپنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ایک سال بعد 1972 میں نکسن نے چین کا تاریخی دورہ کیا، اور 1979 میں دونوں ممالک نے دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ 1976 میں ماؤ کی موت نے بھی چین کے لیے ایک نئی سمت کا آغاز کیا۔ ڈینگ زیاؤ پنگ کی قیادت میں چینی مارکیٹ پہلے سے زیادہ کھل گئی۔ چین سوویت تعلقات کے تنازع کا اثر دنیا بھر کی کمیونسٹ پارٹیوں پر دیکھا گیا۔ تاہم کمیونسٹ بلاکس پر تسلط کے لیے سوویت یونین اور چین کے درمیان زیادہ تر جنگ نظریاتی محاذ پر لڑی گئی۔ دونوں طاقتیں کمیونسٹ پارٹیوں اور عسکریت پسند گروہوں یا گریلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، جو دنیا کے مختلف حصوں میں ابھرے تھے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ دراڑ کمیونسٹ پارٹیوں کے دل میں اس قدر داخل ہو گئی کہ اس سے وابستہ کئی انتہا پسند گروپوں نے امریکہ کے ساتھ پرامن تعلقات کو مسترد کر دیا۔ مثال کے طور پر کولمبیا میں کمیونسٹ پارٹی بحران کا شکار ہو گئی، اور اس سے الگ ہو کر ماؤازم کے زیر اثر مارکسسٹ اور لیننسٹ کولمبیا کی کمیونسٹ پارٹی بنائی۔ اس گروپ نے بعد میں نیشنل لبریشن آرمی کے نام سے ایک گوریلا گروپ بنایا۔ دوسرے ممالک جیسے ارجنٹائن، ایکواڈور، چلی، برازیل، وینزویلا اور میکسیکو میں بھی یہ تقسیم دیکھی گئی۔ چین اور سوویت یونین کے درمیان جنوب مشرقی ایشیا میں نظریاتی کشمکش بھی دیکھی گئی۔ چین اس وقت کمبوڈیا میں ایسے گروپ کی حمایت میں سامنے آیا تھا جسے سوویت یونین انتہائی خطرناک سمجھتا تھا۔ ماہرین کے مطابق سوویت یونین 1980 کی دہائی میں چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، اور اس نے چین کو امریکہ اور جاپان کے ساتھ قریبی تعاون کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر تبدیلی ہوئی۔ روس کے نئے صدر بورس یلسن پر چین کا بھروسہ نہیں تھا، جس کی قیادت میں بڑے پیمانے پر نجکاری ہوئی اور زیادہ طاقت بڑے طبقے کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن چین اور امریکہ کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا تھا وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سن 2001 میں روس اور چین نے دوستانہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد سے چین مسلسل مختلف طاقتوں کے درمیان توازن تلاش کرنے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے نہ صرف امریکہ، روس اور جاپان بلکہ ہندوستان یا یورپ سے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ 30 سال میں امریکہ اور جاپان کے ساتھ چین کے تعلقات مسلسل کمزور ہوتے رہے، اور پچھلی دہائیوں میں وہ انتہائی بری حالت میں آ گئے۔ یہ روس کے ساتھ مثبت تعلقات کو برقرار رکھنا ضروری بناتا ہے۔ حالانکہ چین روس کا اتحادی نہیں، چین کا دنیا میں صرف ایک رسمی اتحادی ہے، اور وہ شمالی کوریا ہے۔ تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اتحادی رہنا ہے یا نہیں، لیکن روس چین کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روس اب چین کا اہم اتحادی بن چکا ہے۔ گزشتہ 20 سال سے وہ ہوا بازی کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے چین کو بہت سی اہم ٹیکنالوجیز دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر روس سے بلا تعطل توانائی کی فراہمی نے چین کو مشرق وسطیٰ اور امریکہ سے اپنی درآمدات کو متنوع اور متوازن بنانے میں مدد کی ہے۔ چین اور روس ایک بار پھر قریب آ گئے ہیں،
لیکن اب روس کو چین کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ چین اس وقت روس کا تجارتی پارٹنر ہے، جبکہ یوکرین جنگ کے بعد روس پر عائد پابندیوں کو ناکام بنانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ موزے تنگ کے روس کے تاریخی دورے کی 7 دہائیوں بعد دونوں ممالک کے کردار الٹ چکے ہیں۔ شی جن پنگ روس گئے، لیکن اب وہاں نہ گیسٹ ہاؤس تھا اور نہ ہی طویل انتظار۔ استقبال کے لیے صرف مسکراہٹیں اور سرخ قالین تھا۔